वो ढाका बांग्लादेश से चले और फिर मनेर शरीफ पहुंचे। वालिद साहब का इंतकाल हो चुका था, वालदा थी, उनकी खिदमत में रहने लगे। चंद दिनों जब उनकी खिदमत में रहे तो उनके हवाले अपने बेटे को किया और कहा, मेरी माँ अगर आप इजाज़त दो, आपकी ममता इजाज़त दे, आपकी मोहब्बत इजाज़त दे, तो अपने बेटे शरफा को इजाज़त दें आप कि मैं पीर की तलाश में निकलूं। मुझे अब एक ऐसे पीर की ज़रूरत है, एक ऐसे मुर्शिद की ज़रूरत है जो मेरा हाथ पकड़ के मुझे अल्लाह से मिला दे, जो बारगाह रबूबियत में पेश कर दे, जहां मेरी आखिरत सवर जाए, जहां मैं अल्लाह की तौहीद को कमा हक़्क़हू समझ सकूं, जहां मैं अल्लाह की मार्फत के असरार को समझ सकूं और फिर मुझे चैन मिले, सुकून मिले। माँ भी अपने वक्त की राबिया बसरियाँ थी, माँ भी अपने वक्त की वलिया कामिला थी। उनकी तारीख और वाक़यात और हिकायत में वो जिक्र छोड़ दूं तो फिर सर धुनने पे आमादा हो जाइएगा आप हजरात। लेकिन चूंकि हजरत ने पाबंदी लगा रखी है, मौजू के तहत ही गुफ्तगू करनी है, तो वो गुफ्तगू फिर कभी। हजरात आप चले पीर की खिदमत में, आप चले पीर की खिदमत में, और अल्लाह अल्लाह पीर की खिदमत में चले हैं और चलते चलते आप पहुंचे हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली। वो विलायत की राजधानी उस वक्त थी, करामत की राजधानी थी, बड़े बड़े अकाबिर औलिया किराम वहाँ रहते थे। हजरात आपने हाज़री दी हजरत निज़ामुद्दीन महबूब इलाही रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में, बाकायदे हयात थे। मुलाकात हुई, सलाम हुआ, कलाम हुआ और कुछ मसला चल रहा था। उस मसले में हजरत मखदूम जहां ने अपनी तहकीक पेश की, अपना इल्म पेश की, तो हजरत ख्वाजा महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुश हो गए, मचल गए और मचल कर खुश होकर इरशाद फरमाया मखदूम जहान को देखकर कि सी मुर्गे अस अम्मा नसीबे दामे मानेस्ट। हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही ने फरमाया सी मुर्गे अस अम्मा नसीबे दामे मानेश। मखदूम जहान को देखकर, मखदूमुल मुल्क को देखकर, शेख शरफुद्दीन यहया मनेरी को देखकर फरमाया कि सी मुर्ग है, एक सी मुर्ग है, मगर मेरे नसीब में नहीं है, मेरे नसीब में नहीं है। हजरात जरा सोचे कैसे अल्लाह वाले हुआ करते थे कि अपनी आंखों से तहरीर पढ़ लिया करते थे अर्शे बरी की, अपनी आंखों से किस्मत देख लिया करते थे, मुकद्दर देख लिया करते थे। मुरीद बनने की गर्ज से गए हैं मखदूम जहान, मुरीद बनने की गर्ज से गए हैं शेख शरफा, और निज़ामुद्दीन औलिया खुद फरमा रहे हैं कि सी मुर्ग अम्मा नसीबे दामे मानेश, सी मुर्ग है मगर मेरे नसीब में नहीं है, मेरे मुकद्दर में नहीं है। हजरात जरा आज देखें आप कि पीर लोग तो पकड़ पकड़ के मुरीद करते हैं, ढूंढ ढूंढ के मुरीद करते हैं, अमीर लोगों को चुन चुन के मुरीद करते हैं, अपने खास लोगों को भेज कर जहन साजी करते हैं और मुरीद करते हैं। मगर यहाँ मुरीद बनने की नियत से गए हैं तो वारे महबूब इलाही और वारे मखदूम जान महबूब इलाही फरमाते हैं नहीं, मैं तुम्हें मुरीद नहीं करूंगा, तुम मेरे मुकद्दर में नहीं हो, तुम किसी और के मुकद्दर में हो। हजरात ऐसे पीर थे, ऐसे अल्लाह वाले थे कि मुकद्दर देखकर मुरीद किया करते थे। मखदूम जहान को मुरीद नहीं किया और फिर आप पानीपत गए, वहां वो अली कलंदर अली रहमा व रिजवा से मुलाकात हुई। मखदूम जहां ने देखा कि आप मस्त थे उस टाइम, मस्त, ऐसे मस्त के क्या कहने, सुभान अल्लाह। तो हजरत मखदूम जहां ने बू अली कलंदर को देखकर फरमाया था मर्दे अस्त वले मगलूबुल हाल अस्त, मर्द है मगर मगलूबुल हाल है। और फिर मुरीद नहीं हुए, आए और मुख्तलिफ बुजुर्गों से मिले और मुख्तलिफ बुजुर्गों को देखकर फरमाया गर शेखी इयास्त माँ हम शेखम, अगर यही शेखी है तो मखदूम जहां फरमाते तो फिर मैं भी शेख हूँ। मगर बाज हजरात के इशारे पर, समझाने पर और बताने पर मखदूम जहान पहुँचते हैं हजरत ख्वाजा नजीबुद्दीन फिरदौसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में। आपका मज़ार महरौली शरीफ में है, हौज़े शमशी के पास। अगर आप हजरत दिल्ली जाएं महरौली तो हौज़े शमशी मालूम करें, वहाँ हजरत ख्वाजा नजीबुद्दीन फिरदौसी का मज़ार है, आस्ताना है, एक छोटी सी मस्जिद है, वहाँ आप की कब्र शरीफ है, मज़ार है, वहां पहुंचे। वहां जैसे ही पहुंचे सलाम किया, देखते ही हजरत ख्वाजा नजीबुद्दीन फिरदौसी ने फरमाया दर दहन बर्ग वो दर दस्तार बर्ग वो गुफ्तार ई के माँ हम शैखम, शरफा बेया बेया, ए शरफुद्दीन आओ आओ,
منہ میں پان رکھتے ہو, پگڑی میں پان رکھتے ہو, در دہن برق, وہ در دستار برق, وہ گفتار ای کے ماں ہم شیخ ہم. منہ میں پان رکھتے ہو, پگڑی میں پان رکھتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم بھی شیخ ہیں, آؤ. اتنا سنتے ہی مخدوم جہان کے بدن میں لرزہ طاری ہو گئی, کپ کپی طاری ہو گئی, لرزنے لگے, کانپنے لگے. بیٹھتے ہی حضرت خواجہ نجیب الدین فردوسی نے کہا, درویش شرفا 12 سالوں سے میں تمہارا انتظار کر رہا تھا, 12 سالوں سے. پہلے تو تم مرید ہو, مرید کیا, اور جیسے ہی مرید کیا فوراً حضرت خواجہ نجیب الدین فردوسی حجرہ کے اندر تشریف لے گئے اور خلافت نامہ لکھا ہوا تھا. خلافت نامہ میں آپ کا نام تحریر تھا, وہ خلافت نامہ اٹھا کر لائیں اور فرمانے لگے, نجیب الدین 12 برس پہلے آفتاب دو جہاں غیب دا پیغمبر حضرت رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے خواب میں آئے اور فرمایا, نجیب الدین اٹھو. میں اٹھا, کہا قلم سنبھالو, قلم سنبھالا اور کہا خلافت نامہ لکھو شیخ شرف الدین کے نام سے, وہ تمہارے پاس آئے گا, تم اس کو بیعت کرنا, اپنا مرید کرنا اور اس کو یہ خلافت نامہ دے دینا. اے شرفا 12 سال سے میں تیرا انتظار کر رہا تھا, میں تمہارا انتظار کر رہا تھا 12 سال سے. اللہ اللہ. سامعین اور ناظرین, علماء اور شورا اور میرے دوست احبہ و اقربا, توجہ کریں کہ اللہ اکبر, کیا شان ہے ہمارے مخدوم جہان کی, کیا مقام ہے مخدوم بہار کا, کیا مرتبہ ہے مخدوم الملک کا, کیا بات ہے مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری فردوسی کی کہ 12 سال تک نجیب الدین فردوسی نے انتظار فرمایا. رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد پر خلافت نامہ لکھ کے رکھا اور مرید کرنے کے بعد خلافت دیا اور فرمایا, شرفا سنو, تم واپس چلے جاؤ. حضرت مخدوم جہاں نے پیر سے کہا ہاتھ جوڑ کر, حضور ابھی تو مرید ہوا, آپ نے خلافت تھما دیا, آپ نے خلافت نامہ میرے حوالے کر دیا, حضور کچھ خدمت کا موقع دے دیجیے, کچھ واعظ و نصیحت سننے کا موقع دے دیجیے, پیر دبانے کا موقع دے دیجیے, کچھ علم حاصل کرنے کا موقع دے دیجیے. توجہ چاہوں گا, خصوصی توجہ اہل علم کی اور ان حضرات کی جو بہار سے تعلق رکھتے ہیں اور علماء ہیں, شورا ہیں, خطبہ ہیں, مگر بھول کر بھی کبھی مخدوم جہان کا نام نہیں لیتے, بھول کر بھی کبھی مخدوم جہان کا نعرہ نہیں لگاتے. جہان سے حضرت سرکار تیغ علی سے, حضرت مخدوم شاہ دولت منیری سے, حضرت مخدوم شاہ منیم پاک سے, حضرت سید شاہ صہباز بھاگل پوری سے, یہ تمام بزرگان دین سے محبت کرتے ہیں. حضرات ہر بزرگ کا نعرہ لگاؤ, جس بزرگ سے تعلق ہے, نسبت ہے, نعرہ لگاؤ. مگر اللہ اللہ, بزرگوں نے فرمایا ہے کہ بہار میں اس وقت تک کسی کو ولایت نہیں مل سکتی جب تک کہ حضرت مخدوم جہان شیخ شرف الدین یحییٰ منیری کا اشارہ نہ ہو جائے. اللہ جل پا پہ مرنے کی توفیق عطا فرماتا. حضرات استاد پیر و مرشد کی بارگاہ میں مخدوم جہاں نے ہاتھ جوڑ کر کہا, حضور مجھے رہنے کا موقع دے دیجئے. مگر توجہ کی بات, قیمتی بات, کروڑوں کی بات, پیر و مرشد خواجہ نجیب الدین فردوسی نے مخدوم بہار سے فرمایا کہ چلے جاؤ اور واپس ہو جاؤ منیر کی طرف. راستے میں انشاءاللہ العزیز تمہاری زندگی کی معراج ہونے والی ہے. شرفا سن لو کہ تمہاری تعلیم اور تربیت کی تکمیل کسی پیر و مرشد کی بارگاہ سے نہیں, کسی عالم و فاضل کی بارگاہ سے نہیں, کسی ولی اور قطب کی بارگاہ سے نہیں. انشاءاللہ العزیز تمہاری تعلیم, تمہاری تربیت, تمہاری زندگی اور تمہاری بندگی کی تکمیل بارگاہ رسالت مآب سے ہوگی. اللہ اللہ اللہ. ذرا توجہ فرمائیں, پیر و مرشد کیا فرما رہے ہیں کہ شرفا تمہاری تعلیم اور تمہاری زندگی اور بندگی کی تکمیل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہوگی. اللہ اکبر کبیرہ. کتنی بڑی بات, کتنی بڑی بات. ایک تو خلافت
حضور کے کہنے پر حضرت خواجہ نجیب الدین فردوسی نے 12 برس پہلے لکھ کے رکھا، وہ دیا اور واپس کرتے ہوئے فرمایا کہ بیٹا تمہاری تعلیم کی تکمیل، تمہاری تربیت کی تکمیل، تمہاری زندگی اور بندگی کی تکمیل بارگاہ رسالت مآب سے ہوگی، غائب دا پیغمبر کی بارگاہ سے ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ، سر دھننے کا مقام ہے، سر دھننے کا مقام ہے۔ مخدوم جہان کے غلاموں، عاشقوں، دیوانوں، مخدوم جہان کے نام لیواؤ، فخر کرو کہ تمہارے مخدوم وہ ہیں کہ جن کو خلافت حضور کے کہنے سے ملی، سید عالم سید الانبیاء علیہ السلام کے کہنے سے ملی۔ اب ذرا ملاحظہ کرو، ادھر مخدوم جہان واپس ہوتے ہیں اور بیچ راستے ہی میں تھے کہ خبر ملی خواجہ نجیب الدین فردوسی کا انتقال پرملال ہو گیا ہے۔ مگر پیر صاحب نے، خواجہ نجیب الدین نے کہا تھا کہ بیٹا شرفا، راستے میں کوئی خبر سنو گے واپس مت آنا، واپس مت آنا۔ حضرات، آج بہت سارے کم علم لوگ، وہابیہ، دیابنا، گمراہ لوگ، گستاخ لوگ، بے ادب لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم کو غیب کا علم نہیں ہے، غیب کی خبر نہیں ہے۔ عقل کے مارو، عقل کے ٹوبرو، عقل کے یتیموں، تم نبی کی بات کرتے ہو، اللہ فضل فرمائے، اللہ کرم فرمائے، تو پھر اللہ کے فضل و کرم سے غیب کی خبریں، غیب کا علم اور غیب کی منظر کشی تو نبی ولی بھی کیا کرتے ہیں، ولی بھی کیا کرتے ہیں۔ خواجہ نجیب الدین کو علم تھا میرا شرفا واپس جائے گا، راستے میں رہے گا، میرا انتقال ہو جائے گا، اور وہی ہوا۔ لاکھ دل نے چاہا کہ واپس ہو جائیں اور پیر و مرشد کے جنازہ میں شرکت کریں، مگر پیر نے باضابطہ صراحت کے ساتھ فرمایا تھا خبر سننا بری تو واپس مت آنا، کوئی خبر سننا میرے حوالے سے تو واپس نہ آنا۔ چلے گئے حضرات، بیہ کے جنگل میں پہنچے ہیں، بیہ کے جنگل میں پہنچے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مور کچھ گا رہی تھی اپنے دھن میں، سبحان اللہ۔ اس مور کی آواز کو سنا، مور کے ترانے کو سنا تو مخدوم جہان وجد کرنے لگے، مخدوم جہان رقص کرنے لگے۔ حضرات، آج تو ہم لوگ اتنے سخت دل ہو گئے ہیں، پتھر دل ہو گئے ہیں، دھن، تال، سر اور آواز کے مالک کون کی زبانی نعت و منقبت سنتے ہیں، کلام سنتے ہیں، اور اچھے اچھے قاریوں کی زبانی قرآن کی آیات بینات سنتے ہیں تو ہمارا دل نہیں پگھلتا، ہمارا دل موم نہیں ہوتا، ہمیں سرور نہیں معلوم ہوتا، ہمیں کیف نہیں معلوم ہوتا۔ لیکن مخدوم جہاں نے مور کی آواز سنی ہے، مور کی آواز۔ اللہ اللہ، ذرا توجہ کریں، اللہ والی لوگوں کی سوچ کیا ہوتی ہے، اللہ والوں کا دل دماغ کس طرف رہتا ہے کہ صرف ایک مور کی آواز پر مخدوم جہان وجد کرنے لگے۔ حضرات ذرا توجہ کریں، ذرا توجہ کریں کہ اللہ والوں کی سوچ کیا ہوتی ہے۔ اللہ والے تو وہ ہوتے ہیں کہ جس سے نظر ملا لو، ایک بار نظر ملا لے آدمی دل سے، محبت سے، اور محبت سے اللہ والے کی نظر میں نظر ڈال دے تو پھر یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ چھاپ تلک سب چھین لی رے مجھ سے نینا ملائی کے، چھاپ تلک سب چھین لی رے مجھ سے نینا ملائی کے، بات ادھم کر دینی رے مجھ سے نینا ملائی کے، اور پریم بھٹی کا مدھوا پلائی کے، پریم بھٹی کا مدھوا پلائی کے، متوالی کر دینی رے مجھ سے نینا ملائی کے، چھاپ تلک سب چھین لی رے مجھ سے نینا ملائی کے، اور بل بل جاؤں میں تورے رنگ رجوا، بل بل جاؤں میں تورے رنگ رجوا، اپنی سی کر دینی رے مجھ سے نینا ملائی کے، خسرو نظام کے بل بل جائیے، خسرو نظام کے بل بل جائیے، موہ سہاگن کینی رے مجھ سے نینا ملائی کے۔ حضرات، یہ وہ اللہ والے کی ایک بار نظر مل جائے تو پھر کہنے والا، دیکھنے والا، نظر ملانے والا ہاتھ جوڑ کر کہتا چھاپ تلک سب چھین لے مجھ سے نینا ملائی کے۔ حضور کیا نظر ڈال دی ہے کہ دنیا سے دل اجڑ گیا ہے، حضور کیا نظر ملا دی ہے کہ اب دنیا میں دل نہیں لگتا ہے۔ حضرات، مخدوم جہاں نے ایک نظر ڈال دی تھی حضرت خواجہ سید مولانا مظفر بلخی سے، اللہ اللہ، تو پھر خواجہ مظفر بلخی نے مظفر بلخی نے مخدوم جہان کی ایک نظر سے وہ تاثیر لی اور وہ اثر لیا کہ اللہ اللہ 40
40 مرتبہ مخدوم جہان کی ایک نظر ملا دینے کی وجہ سے حضرت خواجہ سید مولانا مظفر بلخی نے 1 2 3 10 20 نہیں 40 مرتبہ اپنے گھر کو اللہ کی راہ میں لٹا دیا. پورا گھر کا ٹوٹل سامان، دولت، پیسہ، رقم، سامان، پورا کا پورا گھر اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، محتاجوں کو دے دیا، غربا کو دے دیا، یتامى اور مساکین کو دے دیا. آج عالم تقریر کر کر کے اپنا کلیجہ نکال کے رکھ دیتا ہے، آج شاعر نعت پڑھ پڑھ کے اپنا کلیجہ نکال کر رکھ دیتا ہے، مگر ہم لوگوں کی زبان سے اللہ نے اثر ختم کر دیا ہے، تاثیر چھین لی ہے. 4 5 گھنٹے تقریر کرتے ہیں تو ایک نمازی نہیں بنتا، ایک بے نمازی نہیں بنتا، ایک آدمی جھوٹ سے توبہ نہیں کرتا، ایک آدمی مکر و فریب سے توبہ نہیں کرتا. آج تقریر گلی گلی میں ہو رہی ہے، آج جلسے گاؤں گاؤں میں ہو رہے ہیں، محلے محلے میں ہو رہے ہیں، مگر مسجدیں اسی طرح ویران ہیں، مدرسے اسی طرح ویران ہیں، اتیاچار اسی طرح سے ہو رہا ہے، بھرشٹاچار اسی طرح سے ہو رہا ہے. اب تو ظلم و ستم کی انتہا یہ ہو گئی ہے کہ اب لوگ ظلم کرنے لگے ہیں مسجدوں کے اماموں پر، اب لوگ ظلم کرنے لگے ہیں مدرسوں کے اساتذہ پر، اب لوگ ظلم کرنے لگے ہیں عالموں پر. باضابطہ عالموں کو ٹارگیٹ کیا جانے لگا ہے، باضابطہ مسجدوں کے اماموں کو